अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस्लाम स्पेशल के इस खुसूसी नशियात में आपकी मेज़बान शमामा लतीफ़ आपके खिदमत में हाज़िर है। मैं उम्मीद करती हूँ, दुआ करती हूँ कि आप सेहत और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे इंशाअल्लाह ताला। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम एक सादत है क्योंकि आज हमारी खुशकिस्मती है कि एक अहम शख्सियत, एक आलमी शोहरत याफ़्ता हमारे साथ इस्लामी स्कॉलर, मौलिमा, ख़वातीन के लिए एक रोल मॉडल डॉक्टर फ़रहत हाशमी साहिबा मौजूद हैं। डॉक्टर साहिबा वैसे तो किसी तारुफ़ की मोहताज नहीं, लेकिन मैं आपका मुख्तसर सा तारुफ़ करवाती चलूँ कि आपने अरबी में मास्टर्स पंजाब यूनिवर्सिटी से किया, फिर आप पीएचडी के लिए यूके आ गईं और यूके में यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लासगो से आपने पीएचडी मुकम्मल की। 1994 में अल-हुदा इंटरनेशनल वेलफेयर फाउंडेशन की बुनियाद रखी। अल-हुदा से हम सब वाक़िफ़ हैं कि अल-हुदा जो है इतनी ज़बरदस्त किस्म की इस्लामी तालीमात में मशगूल है और पूरी दुनिया में आपकी खिदमात जो हैं सरअंजाम दी जा रही हैं। हम डॉक्टर साहिबा के बहुत मशकूर हैं कि आज उन्होंने कीमती वक्त निकाला और हमारे आज के प्रोग्राम में शामिल हुई। हम उनको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। डॉक्टर बहुत साहिबा, शुक्रिया हम आपका। बहुत ज़्यादा मशकूर है। मैं अपनी टीम की तरफ से आपको बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने आज अपना कीमती वक्त निकाला और आज हमारे प्रोग्राम में आप शामिल हुई हैं। मैं चाहूँगी कि हमारी इस प्रोग्राम में हम हमारे जो नाज़रीन हैं जितने इससे बेनिफिट ले सकते हैं इंशाअल्लाह ताला वो ज़रूर लें, और मैं चाहूँगी कि हम कुछ सवालात आपके सामने रखें। तो मेरा पहला सवाल ये है कि हम वालदैन के हुकूक़ के बारे में बहुत बात करते हैं और ज़ाहिर है कि ये एक बहुत अहम फ़र्ज़ है, और बीइंग अ मुस्लिम हम कोशिश करते हैं कि हम अपने वालदैन को खुश भी रखें। मगर मैं यहाँ पे पूछना चाहूँगी कि वालदैन के क्या हुकूक है अपने बच्चों के लिए? यानी कि बच्चे जो हैं हम जो है एक एज़ अ वालदैन, एज़ अ पेरेंट जो है हम अपने बच्चों के किस तरह से हक़ अदा कर सकते हैं? बहुत शुक्रिया, मेरे लिए बहुत खुशी और ऑनर की बात है कि मैं आज आपके इस प्लेटफ़ॉर्म पर मौजूद हूँ। अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला मेरी ज़बान से वो बात निकलवाए जिससे लोगों को फ़ायदा पहुँचे। और औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आपका सवाल बहुत अहम है क्योंकि आम तौर पर बहैसियत वालिदैन चूँकि हम बड़े भी होते हैं और हमें अपनी कुर्बानियाँ भी नज़र आ रही होती हैं, तो हम हमेशा बच्चों को अपने हुकूक बताते रहते हैं बिल्कुल। कि बच्चों को वालिदैन के साथ ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए। लेकिन हम सब वालिदैन को ये भी सोचना चाहिए कि बच्चों के साथ हम क्या कर रहे हैं हुँ, और बच्चों के हम पर क्या हुकूक हैं। बिल्कुल, बच्चों के कुछ हुकूक तो उनकी पैदाइश से पहले ही हम पर लागू हो जाते हैं, सही। यानी शादी से पहले। हुँ, और वो क्या है कि शादी के वक़्त अच्छे कंपेनियन का इंतख़ाब करना चाहिए। शादी सिर्फ़ जज़्बात की बुनियाद पर नहीं होनी चाहिए। बेशक, शादी ज़िंदगी का सबसे अहम फ़ैसला होता है, बिल्कुल। जिसके नतीजे में एक नई ज़िंदगी वजूद में आती है। और ख़ुसूसन जो हमारे बच्चे हैं उनकी तरबियत का इन्हिसार इस पर होता है कि उस बच्चे के वालिदैन के दरमियान कैसी मुआफ़क़त है और कैसी अंडरस्टैंडिंग है, और वो अपनी आइंदा नस्ल के लिए किस तरह सोचते हैं। तो हमारे दीन ने हमें बताया है कि शादी उस औरत से की जाए, यानी मर्द के लिए भी हिदायत है, औरत के लिए भी। जी। शादी उस औरत से की जाए कि जो अपने यानी दीनी एतबार से साउंड हो, हुँ, हुँ, जो अपने रब को पहचानती हो, जो हुँ, बंदों के हुकूक जानती हो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि औरत से 4 चीज़ों की बुनियाद पर निकाह किया जाता है। उसके मालो दौलत की वजह से, उसके हसब नसब की वजह से, उसकी खूबसूरती की वजह से और उसकी दीनदारी की वजह से। सुभान अल्लाह। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फ़ज़्फ़र बिज़ाति दीनी तरिबत यदाक, कि अपने लिए दीनदार औरत का इंतखाब करो। बेशक। क्योंकि जो औरत अपने रब से डरती होगी, वो अपने शौहर के हुकूक भी अदा करेगी, वो अपने बच्चों की ज़िम्मेदारी भी सही तौर पर अदा करेगी, क्योंकि वो किसी और की वजह से नहीं, अपने रब की डाली हुई ज़िम्मेदारियों की वजह से और रब के सामने जवाबदेही के एहसास की वजह से वो एक बेहतरीन बीवी और एक बेहतरीन माँ साबित होगी। बेशक। दूसरी बात ये है कि जब शादी हो जाए तो फिर नेक औलाद के लिए दुआएँ भी करनी चाहिए, सही। और वो दुआएँ हमें कुरान मजीद में भी मिलती हैं कि जैसे अम्बिया अलैहिस्सलाम ने की कि रब्बी हबली मिनस सालिहीन। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआ की, जी। और उसके नतीजे में आप देखें कि अल्लाह ने उनको कैसे बेटे अता किए, इस्माइल और इसहाक अलैहिस्सलाम, जिनसे आगे 2
قومیں جو ہیں وہ بالکل وجود میں جو آئیں۔ نہیں ہے پھر اس کے بعد یہ کہ رب هب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، اللہ مجھے پاکیزہ اولاد عطا فرما۔ اور پھر اسی طرح دیگر دعائیں بھی ہیں، ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما، کہ اے ہمارے رب ہمیں ہماری ازواج اور اولاد میں سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما۔ بے شک، تو کوشش کے ساتھ ساتھ دعا، دعا اور دعا سے آغاز کرتے ہوئے پھر عملی زندگی کا آغاز، پھر جب ولادت کا مرحلہ آئے تو اس وقت یہ ہے کہ بچے کا نام اچھا رکھا نام جائے۔ اچھا آج کل ایک یہ ٹرینڈ بہت ہو گیا ہے کہ یونیک نیم رکھنا ہے، یونیک نام جو بالکل کسی کا نہ ہو۔ اچھی بات ہے، جی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ ہم نے یحییٰ علیہ السلام کا نام یحییٰ رکھا، وَلَمْ نَجْعَل لَهُ مِن قَبْلُ سَمِيًّا، اس سے پہلے ہم نے یہ نام کسی کا نہیں رکھا۔ سبحان اللہ تو یہ خواہش کوئی بری نہیں ہے جی کہ آپ کے بچے کا نام جو ہے وہ دنیا میں ایک انوکھا ہو، کیونکہ ہر بچہ اپنے والدین کے لیے ایک ایسی چیز ہوتی ہے جس کے مقابلے میں ان کو دنیا کی بڑی سے بڑی دولت ہیج ہوتی ہے۔ بالکل تو بہرحال اچھے نام نام کا، کا اثر بھی کہتے ہیں کہ جی ہوتا نام ہے، کا اس اثر کی بھی ہوتا میننگ ہے، اچھے کیونکہ ہونے وہ جو لفظ جی انسان اپنے لیے بار بار سنتا ہے اس کے اثرات انسان کے اوپر آتے ہیں۔ بے شک تو میننگ اچھا ہونا چاہیے، بالکل پکارنے میں بھی اچھا ہونا چاہیے بالکل اور مطلب بھی اچھا ہونا چاہیے۔ مطلب یونیک ہو لیکن بامعنی اچھا بالکل مطلب بالکل۔ رکھتا ہو جس کی پھر یہ کہ پرسنالٹی پہ اولاد کا حق ہے کہ اس کا عقیقہ کیا جائے، جی کیونکہ عقیقہ جو ہے یہ ایک سنت بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ حدیث میں ہے کہ اس یعنی کہ ہر انسان اس کے بدلے رہن میں ہوتا ہے، یعنی ایک طرح سے بچے کی طرف سے صدقہ ہی ادا ہوتا ہے، تو وہ بہت ضروری ہے۔ جی پھر یہ ہے کہ جو بچہ بڑا ہو، اس کے تو پھر بہت تفصیلات ہیں کہ کس طرح اس کی ایمانی اور اخلاقی، صحیح ایمانی ہے اس کی باطنی اور اخلاقی ہے اس کی ظاہری، ان دونوں طرح کی تربیت کی جائے۔ کیونکہ بعض اوقات ہم بچے کو بس صرف ریچولز بتا رہے ہوتے ہیں، نماز پڑھو، یہ کرو، وہ نہ کرو، لا الہ الا اللہ پڑھو، فلاں دعا یاد کرو، لیکن بچے کو کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ کیوں کرو، اور جس کی وجہ سے وہ بعض اوقات والدین کے کہنے پہ بھی چھوٹا ہوتا ہے، مان بھی جاتا ہے، لیکن اندر اس کے کچھ نہیں جا رہا ہوتا، بے شک بے تو شک صرف ظاہری چیزیں ہوتی ہیں، اور ہم بالکل سمجھتے ہیں ہمارا بچہ بڑے نیکی کی رستے پہ چل پڑا ہے۔ تو بچے کا شعور بیدار کرنا بچپن سے ہی، اور ہر کیوں کا جواب دینا اس کے لیے بہت ضروری ہے یہ کہ بہت بہت اہم بات جی آپ نے کی ہے، کیونکہ ہم والدین جو ہے، کیونکہ ہمارا اپنا بھی نالج بہت زیادہ نہیں ہوتا، محدود ہوتا ہے۔ تو ہم جو ہیں اس میں بچوں کے سوالات سے ڈرتے ہیں، ہم جی ان ہاں، کو اوائڈ کر رہے ہوتے ہیں، تو اس لیے ماؤں کو بہت تو ضروری ہمیشہ سیکھتے رہنا چاہیے۔ ہے جی ہم خواتین خاص طور پر یہ سمجھتی ہیں کہ جب شادی ہو جائے تو کتابیں ٹھپ کر کے رکھ دو، اور بس اب آپ کا گھر ہے، آپ کا کچن ہے، آپ کے بچے ہیں، صحیح اور اس کے علاوہ کچھ سیر و تفریح ہے، بس یہی زندگی کا مقصد ہو گیا۔ تو نہیں، بچوں کی تربیت، ایک انسان کی تربیت، اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ انسان صاحب علم ہو، بے شک اور ہمیں تو یہ کہا گیا ہے کہ مہد سے لحد تک، یعنی پیدائش سے لے کے وفات تک علم حاصل کرتے رہو۔ سبحان اللہ، بے تو شک کوئی بھی کام جو جان کر یعنی کسی چیز کے بارے میں جان کر کیا جاتا ہے، اس کے نتائج کچھ اور ہوتے ہیں، اور علم کے بغیر کسی بھی چیز میں ہاتھ ڈال دینا، چاہے وہ ایک چائے پکانا کیوں نہ ہو، چائے بھی صحیح نہیں بنتی۔ تو بالکل کہاں یہ کہ ایک بچے کی تربیت بغیر سیکھے آپ کر سکتے ہیں، تو اس کے لیے باقاعدہ سیکھنا چاہیے۔ اور الحمدللہ ہماری آج کے دور میں بھی اور پاسٹ میں بھی بہت سے ایسے اسکالر ہیں جنہوں نے اس ٹاپک پر جی پوری اسپیشلائزیشن کر رکھی ہے، سبحان اور اللہ، بے شک پوری گائیڈ لائن دیتے ہیں، اور اس کے علاوہ قرآن و سنت کا عمومی علم جو ہے جی وہ بھی فائدہ دیتا ہے۔ اچھا، اس میں رول ماڈل بھی بننا اہم ہے پیرنٹس کا جی بچوں ہاں، کے میں تو ہمیشہ لوگوں سے یہ کہتی ہوں، جی جو آپ اپنے بچے سے توقع رکھتے ہیں یا آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو کرنا چاہیے، بالکل وہ آپ کر کے دکھائیں، بالکل زبانی باتیں نہیں چلیں گی، بالکل جو کروانا ہے وہ کریں، بالکل کیونکہ بچے بہت کچھ بولتے نہیں، لیکن وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم سے کہا کچھ جا رہا ہے اور خود کچھ اور کیا جا رہا ہے، بے شک تو بہتر کیا ہے پھر وہی ہے جو دیکھنے میں آ رہا ہے۔ دیکھنے میں آ رہا ہے تو بالکل، مطلب جیسے گھر سے ہی، کیونکہ ماں تو کی گود ہی یونیورسٹی ہوتی ہے بچے کی، بالکل تو وہ خود بھی رول ماڈل بنے۔ پھر دوسری بات یہ کہ جیسے ہم ویسٹرن سوسائٹی میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو یہاں پہ ہماری کمیونٹی، ہمارا کنیکشن اس طرح کا بن جائے جس کا دین کی طرف رجحان زیادہ ہو، یا ایک ہمارے جیسے ہی لوگ ہوں جو آپ کو بچوں کو گائیڈ کریں، تو وہ میرے خیال سے کافی آسان ہو جاتا ہے بچوں کو بالکل صحیح راستے پہ لے کے جانا۔ بالکل بالکل پھر اچھے بچوں کے ساتھ دوستی، اور ایسے لوگوں کے ساتھ ملنا جلنا کہ جہاں، کیونکہ بچوں کو سوشلائز کرنے کی بھی ضرورت ہوتی ہے، بالکل
تو ہمیشہ بچوں کی تربیت میں والدین کے بعد ان کے دوستوں کا بڑا ہاتھ ہوتا ہے، ہوں، استادوں کا بھی ہوتا ہے، صحیح، لیکن دوست بہت انفلوئنس کرتے ہیں کہ وہ کس کے ساتھ ملتے جلتے ہیں، ہوں، 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 وہاں سے وہ دیکھ کے ہی آتے پک کر لیتے ہیں۔ ہوں، میرا چھوٹا سا پوتا ہے، گرینڈ سن ہے، جی، جی، تو اس کے باپ کو جب کام کرنا ہوتا ہے تو وہ اس کو ذرا بیبی کیئر میں چھوڑ دیتا ہے، ہوں، اور وہاں سے وہ کچھ سیکھ کے آ جاتا ہے کہ ہم بعض اوقات ہوں، پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ ہوں، لفظ نہ کبھی ہم نے گھر میں استعمال کیا ہوں، اور نہ ہی گھر میں کبھی ایسی کوئی بات کی، یہ اس نے پک کہاں سے کیا، یہ ہوں، کہاں سے سیکھ لیا۔ ہوں، تو یہ بہت ضروری ہے کہ اگر آپ کسی بیبی کیئر میں بھی چھوڑ رہے ہیں یا کسی ہوں، آیا کے اول تو ماں کی گود سے جدا نہیں ہونا چاہیے ایک بالکل، سرٹن ایج تک، ہوں، لیکن بعض اوقات مجبوریاں بھی ہوتی ہیں، مجبوریاں والدہ بیمار ہو سکتی صحیح ہیں، بات، کام صحیح، پر ہو سکتی ہیں، کام ان کی ضرورت ہو سکتا ہے، بالکل، تو بچوں کو چھوڑنا پڑتا ہے اور اس میں کوئی حرج بھی نہیں۔ صحیح، آپ دیکھیں عرب سوسائٹی میں خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم 6 سبحان سال کی عمر تک کہاں رہے تھے؟ کہاں رہے بالکل، والدین تو خیر تھے نہیں، صحیح بات، والدہ تھیں لیکن والد تو نہیں تھے۔ بالکل، تو عربوں میں تو یہ بہت رواج تھا کہ اپنے ہوں، بچوں کی اچھی تربیت کے لیے وہ انہیں ہوں، صحرائی زندگی بالکل ابتدا سے ہوں، دودھ پینے کے لیے بھی اور پھر پرورش پانے کے لیے مکہ سے دور بھیج دیا کرتے تھے۔ صحیح، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے کہ صحیح، تو کوئی مطلب شروع سے ہی بچہ جب چھوٹا ہی ہے تو ایز اے پیرنٹ ظاہر ہے یہاں پہ میں یہاں پہ اس لیے کہوں گی کہ ویسٹرن سوسائٹی میں بالکل دونوں پیرنٹس کا کام کرنے کا کلچر ہے، زیادہ تر یہی ہوتا ہے کہ دونوں مام اینڈ ڈیڈ دونوں ہی کام کر رہے ہوتے ہیں، تو اس صورت میں کہ جب چناؤ کیا جائے اچھی نرسری ہو جس کی اچھی نرسری ہو، اچھے لوگ ہوں جن کے اول تو یہ کہ اگر ماں اور باپ بزی ہیں تو نانی دادی از اے بیسٹ آپشن، جی، اگر جی، وہ جی، تھوڑی ینگ ہیں اور لک آفٹر کر سکتی ہیں، اور میں نے بہت لوگوں کو دیکھا بھی ہے جی، کہ انہوں نے خود جب بڑی عمر میں اپنی ریٹائرمنٹ لے لی ہوں، اور اپنے بچوں کے بچوں کو دیکھنا شروع کیا۔ جی، اور میں خود سمجھتی ہوں کہ میری تربیت میں میری نانی، میری پھپھی، ان بڑوں کا بہت ہاتھ تھا، بہت بڑا ہاتھ ہے، اور بالکل، ان کی تربیت میں ایک شفقت بھی ہوتی ہے، بے شک، ایک محبت ہوتی ہے اور زندگی کا تجربہ شامل ہوتا ہے۔ بے شک، لیکن افسوس یہ کہ آج کل کے بچے پیرنٹس سے دور رہنا پسند کرتے ہیں کہ ان کی ہماری زندگی میں کوئی مداخلت نہ ہو۔ بالکل، ٹھیک ہے، بعض کیسز میں مشکلات بھی وہ پیدا کر دیتے ہیں، صحیح، لیکن اگر وہ بھی سمجھدار ہیں اور اصل میں جب تک دین نہیں ہوتا نا اور اللہ کا ڈر نہیں ہوتا صحیح، تو پھر انسان کا حق نہیں سمجھتا، بالکل، مشکلات ہوتی ہیں۔ بالکل، لیکن یہ ہے کہ میں سمجھتی ہوں کہ بچے کی تربیت اچھے ہاتھوں میں ہونی چاہیے، بالکل، کیونکہ بنیاد بن رہی ہوتی ہے، صحیح، اور جس عمارت کی بنیاد ہی اچھی نہ ہو تو پھر اس سے آپ کیا توقع کیا ایک رکھتے ہیں؟ توقع کر سکتے اگر ہیں، بیج ہی اچھا نہیں ہے اور بیج کے بعد یہ کہ ابتدائی دور میں پودے کی صحیح اس کو ماحول ہی نہیں ملا تو پھر اس سے کیا پھل لائے گا بے آئندہ شک، زندگی میں؟ بے شک، تو اس لیے بہت ضروری، اور پھر یہ ہے کہ تربیت میں تو بہت سے پہلو ہیں، لیکن ہمارا دین یہ سکھاتا ہے کہ بچوں کے درمیان عدل کیا جائے، اور پھر اسی طرح ان کے درمیان کمپیریزن نہ کیا جائے، ہر بچے کو انڈیویجولی اٹینشن دی جائے، اور پھر اسی طرح یہ ہے کہ ان سے جب اچھی وہ بانڈنگ بنائی جائے، ان کے ساتھ جی ان ہاں، کے اچھا دوست بن جائیں، تو اچھا، یہ تو جی ہاں، ایک وقت حالانکہ یہ مشکل بات ہے، جی اس میں یہ ہے کہ بچپن میں 7 سال کی عمر تک تو محبت ہی دینی چاہیے، بالکل، شفقت کا معاملہ کرنا چاہیے، صحیح، اور ان کی زندگی میں بہت زیادہ سخت قسم کا ڈسپلن نہیں رکھنا چاہیے، ان کی جذباتی نیڈز زیادہ ہوتی ہیں۔ پھر یہ کہ 7 سال کے بعد ایک ڈسپلن لائف شروع ہونی چاہیے، نماز کا حکم آ گیا، جی، اور پھر 10 سال تک پھر تھوڑا ان کے ساتھ فرم رویہ بھی ہونا چاہیے کہ جی، اگر وہ رولز فالو نہیں کر رہے تو پھر ان کے کانسیکوینسز بھی ان جی، کو پتہ ہونے چاہیے۔ جی، لیکن پھر اس کے بعد یہ کہ اگر وہ جوان ہو جاتے ہیں جی، اور اڈلٹ ہو جاتے ہیں اور جی، سمجھدار ہو جاتے ہیں تو پھر ان کو خود ذمہ داری اپنی لینی چاہیے، صحیح، اور انہیں احساس دلانا چاہیے کہ اب آپ اپنے اعمال کے ذمہ دار خود ہیں، لیکن یہ بالکل، اس وقت ہوگا جب آپ نے ان کو ان کے ساری رسپانسبلٹی سمجھا دی ہوں گی۔ صحیح، پھر وہ جب جوان ہو جائیں تو پھر ان کے پھر جذبات کا خیال رکھنا، ان کے لیے ان کی شادی کے بارے میں سوچنا۔ جی، آج کل افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ بعض لوگ بچوں سے کمائی کرواتے رہتے ہیں، بیٹیوں سے بھی، اور ان کی شادی کے بارے میں نہیں سوچتے کیونکہ ان کی وجہ سے ان کی اگر وہ شادی کر لیں گے تو ان کی ذمہ داریاں اور ہو جائیں بالکل، گی، بالکل، تو ہمارے بچے میرے خیال سے ذمہ عشرت میں داریاں اٹھانے سے بھی ڈر رہے ہوتے ڈر ہیں، رہے ہوتے ہیں۔ جی ہاں، کیونکہ بلکہ میرا اگلا سوال کچھ اسی سے ریلیٹڈ ہے کہ بچوں کی جب شادی ہو جاتی ہے اور بچے somehow ذمہ داری اٹھا لیتے ہیں، ہوں، تو ہم ایز اے والدین یا ہم ایز اے معاشرہ ان کے اوپر بہت ہائی ایکسپیکٹیشن رکھتا ہے، جی ہاں، تو وہ اس میں ایکسپیکٹیشن بھی مجھے لگتا ہے کہ اعتدال تھوڑا سے ہونا ان کے ساتھ چاہیے، زیادتی ہو جاتی ہے۔ زیادتی ہو جاتی ہے، بالکل۔
اور پھر یہ کہ وہ نئی زندگی میں داخل ہوتے ہیں، ان کے اپنے بہت چیلنجز ہوتے ہیں. جی نئی جاب ہے، ابھی شادی کی ہے، ایک دوسرے کو سمجھ رہے ہیں، جی ابھی بچے ابھی پہلا دوسرا بچہ ہے، ابھی سمجھ نہیں آ رہی کہ اس کو کیسے ڈیل کرنا ہے. جی تو ہم بہت زیادہ ان کی لائف میں انٹرفیئر نہ کریں، ہوں ان کو اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونے دیں، جی ان کو گائیڈ لائن ضرور دیں بالکل لیکن ان کے اوپر کچھ امپوز نہ کریں، ہوں کیونکہ اللہ نے ان کو بھی عقل دی ہے اور آپ نے اپنا فرض پورا کیا ہوا ہے پیچھے کہ ان ہوں کو رائٹ اینڈ رانگ کا فرق سمجھایا ہوا ہے، ہوں اچھے برے کا بتایا ہوا ہے، آپ نے ان ہوں کی بنیاد اچھی بنائی ہے، ان کی تعلیم و تربیت کا اچھا انتظام کیا ہوا ہے. ہوں تو اب ان کو تھوڑا تجربہ کرنے دیں زندگی کا، ہوں اور اگر چھوٹی موٹی کوئی غلطیاں ہو بھی جاتی ہیں تو کوئی حرج نہیں. اور بالکل اسی طرح یہ کہ جب بچے بالغ ہو جائیں تو اور پھر جب ان کی شادی کا وقت آئے تو صرف اپنی پسند نہ ٹھونسی جائے، ان کی پسند کا بھی احترام کیا جائے. ہوں یہ توقع نہ رکھی جائے کہ وہ کیریئر بھی ہماری پسند کا اختیار کریں اور بالکل شادی بھی ہماری مرضی کے. بالکل یعنی اللہ نے ان کو اس لیے نہیں آپ کے پاس دیا، آپ کو دیا ہوں کہ آپ انہیں کنٹرول کریں ہوں اور وہ ہر چیز آپ کی مرضی کے مطابق، یعنی آپ کے غلام بن کرے. وہ بالکل بچے ہیں، غلام نہیں ہیں. بالکل آپ کی بات سے ڈاکٹر صاحبہ میں بلکہ اس طرح سے بھی لوں گی کہ جہاں پہ ہم نے اتنی محنت کی، اتنی تربیت، مطلب 7 سال جیسے بھی ڈاکٹر صاحبہ نے بھی بتایا کہ پہلا 7 سال تو صرف بچوں کو پیار دینا ہے، لاڈ اٹھانا ہے ان کی، پھر اس سے اگلا 7 سال تربیت دینی ہے، پھر اس سے اگلے 7 سال ہم ان سے دوستی کی طرح کا ایک بانڈنگ ریلیشن شپ بنائیں. تو یہ جب ہم نے یہ سارا پروسیس گزار لیا ہے تو میرے خیال سے جیسے ہماری ڈاکٹر صاحبہ نے بھی بتایا کہ پھر بھروسہ کریں ہم بچوں پہ، ہم ٹرسٹ بھروسہ کریں کہ ہم نے ایک تربیت دی ہے، اب بچے دے آر ریڈی ٹو اسپینڈ دیئر لائف، اپنی زندگی وہ خود سے گزار سکتے ہیں، بالکل. جس میں ان کا پہلا حق تو یہی ہے کہ اپنے جیون ساتھی کو خود سے چن لیں، کیونکہ انہیں اچھے اور برے کا تو سمجھ آ مطلب گئی. ظاہر ہے ہماری تعلیم ہماری تربیت ہے جس میں ہم نے بتایا ہے کہ کیا باؤنڈری ہے، کیا آپ کی ایک لائن ہے لمٹ. جس کے ساتھ آپ نے لے کے چلنا ہے. بالکل. اور پھر یہ ہے کہ بہت دفعہ ہمارے جو ریلیشن شپ ہے اپنے بچوں کے ساتھ اس لیے اچھے نہیں ہوتے کہ ہم ان کی زندگی میں بہت زیادہ مداخلت کرتے ہیں ہوں بحیثیت پیرنٹس کے. جی اس سے بھی بچنا چاہیے، جی کیونکہ پھر وہ ان کے لیے بوجھ بن جاتے ہیں، ہوں وہ ان سے پھر فرار چاہتے ہیں. ہوں بعض دفعہ تو ایسا بھی دیکھنے میں آیا کہ والدین کی ٹو مچ انٹرفیئرنس نے گھر تک توڑ دیے. ہوں ہر چھوٹی بڑی بات کی شکایت اور ہر چیز کے بارے میں آبجیکشن، تو ان رویوں سے بھی بچنے کی ضرورت ہے. ہوں ام، میں سمجھتی ہوں کہ کوئی بھی انسان ہو جب تک اس کے اندر تقوی نہ ہو، ہوں اللہ کا ڈر نہ ہو، اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے کا ڈر نہ ہو، ہوں آخرت میں جواب دہی کا احساس جب تک نہ ہو، ہوں تو معاملات درست نہیں ہو سکتے. ہوں کیونکہ انسان پھر اپنے نفس کی ماننے لگتا ہے، اور نفس تو انسان کو برائی پہ اکساتا ہی ہے، یا ہوں پھر شیطان کے پندے میں آتا ہے تو وہ ہوں انسان کو اپنا ساتھی بنانے کی کوشش کرتا ہے. تو اس لیے ایک تو دین کی تعلیم کا ہونا ضروری ہے، صحیح، پھر یہ کہ اللہ کا خوف ہونا ضروری ہے، بے شک بے تقوی شک ہونا ضروری ہے. بے شک. اچھا تو یہ بہت ہی اچھی بات کی ناظرین، میرے خیال سے کہ اگر ہم اس پہ ریفلیکٹ کریں، ہم اس پہ غور و فکر کریں، تو ہماری بیٹی ہو کہ بیٹا، جب ہم اس کی تعلیم و تربیت، ہم اس پروسیس سے وہ گزر رہے ہیں، تو ان میں ہم اچھی طرح سے ان کو یہ کلیئر لائن بتا دیں کہ دین سے جڑے رہنا ہے، کیونکہ جو دین ضابط حیات ہے ہمارا دین، تو ہم، وہ اگر ہم اس سے جڑے رہیں گے تو ہم خود سے زندگی کے صحیح اصولوں پہ چلنے کے لائق ہوں گے. تو یہی رہنمائی ہماری ڈاکٹر صاحبہ نے بھی کی. ڈاکٹر صاحبہ میں اب یہ سوال یہاں پہ رکھنا چاہوں گی کہ ہمارے بہت قیمتی رشتے ہوتے ہیں، والدین، بہن بھائی، خالہ، ماموں، چچا، یہ سب بہت بہت پیارے رشتے ہوتے ہیں اور اللہ کی طرف سے چنے ہوئے ہوتے ہیں، ظاہر ہے کہ بلڈ ریلیشن شپ ہوتا ہے. کبھی ان میں اختلافات آ جائے تو ان کو کس طرح سے ہم سمیٹ کے رکھ سکتے ہیں، کس طرح سے جڑ کے رہ سکتے ہیں؟ جی آپ کی یہ بات آج کل کے معاشرے میں ہم بہت دور ہوتے چلے جا رہے ہیں، تو کیا ایسی بات ہو کہ ہم اپنے دل سے وہ رنج ہم جو جسے کہیے کہ ایک دوسرے کے لیے ہم نے جو ایک بہت بری سی فیلنگز رکھی ہیں، اس کو ہم کس طرح سے اوائڈ کر سکتے ہیں؟ اس میں دو تین چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ کوئی انسان بھی خطا سے پاک نہیں، صحیح. غلطی کسی سے بھی ہو سکتی ہے، جی. سامنے والے سے بھی ہو سکتے ہیں، اور خود ہم اپنی انڈرسٹینڈنگ میں غلط ہو سکتے ہیں. یعنی ہوں ایک شخص بعض اوقات بالکل خلوص کے ساتھ، سنسیئرلی ہوں بالکل صحیح بات کر رہا ہوتا ہے، ہوں ہوں لیکن ہماری انڈرسٹینڈنگ کچھ اور ہوتی ہے، ہم غلط سمجھ رہے ہوتے ہیں. صحیح.
ہم شک کر رہے ہوتے ہیں، بدگمانی کر رہے ہوتے ہیں، جس کے نتیجے میں پھر آپس میں رنجشیں پیدا ہو جاتی ہیں، اور شیطان بھی لوگوں کے درمیان بالکل رنجشیں پیدا کرتا ہے، کیونکہ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، جب شیطان کی طرف سے تمہارے اندر کوئی وسوسہ آئے تو پھر تم اللہ کی پناہ لو، اور اپنے اس وسوسے کو یا اپنے اس خیال کو حقیقت مت سمجھ لو کہ جو آپ سوچ رہے ہیں وہی درست ہے، دوسرے کے نقطہ نظر کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ رشتے اس وقت تک نہیں نبھ سکتے جب تک زندگی میں معافی کا عنصر نہ ہو، درگزر کا نہ ہو۔ قرآن مجید میں جو ہسبینڈ وائف کے درمیان جو تعلقات ہیں ان کی خوبصورتی بتاتے ہوئے اور ان کو باہم تعلق کو درست کرنے کے لیے جو ہمیں تعلیم دی گئی وہ یہ کہ فاعفوا واصفحوا واغفروا، یہ 3 لفظ ملتے ہیں معاف کرنے، درگزر کرنے کے لیے، اور تینوں ایک جگہ اس خاندانی زندگی کے لیے استعمال ہوئے سبحان کہ بار بار اس کی ضرورت پڑے گی، معاف کرنے کی، درگزر کرنے کی، اور باتوں کو بھلا دینے کی۔ عفا یعفو کا مطلب ہوتا ہے مٹا دینا، یعنی صرف یہ نہیں کہنا اچھا میں نے معاف کر دیا، نہیں، ان چیزوں کو اب دوبارہ نہیں اپنے ذکر میں لائیں، اور ان کو اپنے دل سے بھی نکالیں اور ان کا ذکر کرنا چھوڑ دیں۔ ایک جگہ میں نے پڑھا تھا کہ اچھے خوبصورت تعلق کے لیے 3 چیزیں بڑی ضروری ہیں، جی ایک معافی، دوسرے تلافی، اور تیسرے اضافی۔ صحیح جی، صحیح معافی یہ ہے کہ آپ درگزر کریں، جی تلافی یہ کہ اگر آپ سے کوئی زیادتی ہوئی ہے تو آپ اس کو کمپنسیٹ کریں، صحیح کسی کا حق مارے، اور اضافی یہ ہے کہ احسان کا رویہ اختیار کریں۔ جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، کہ جنت کے وارث کون ہیں، جنت میں جانے والے لوگوں کی خوبی کیا ہے کہ وہ اپنا غصہ کنٹرول کر لیتے ہیں اور وہ دوسروں کو معاف کر دیتے ہیں، درگزر کر لیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ جو آپ نے ہمیں بتایا غصہ کنٹرول کرنا، ہم اس کے اوپر ضرور بات کریں گے کیونکہ یہ بہت بڑا چیلنج ہے ہم سب کے لیے۔ جی، ناظرین، بہت ہی خوبصورت پروگرام ہو رہا ہے، ہمارے ساتھ ڈاکٹر فرحت ہاشمی صاحبہ موجود ہیں۔ ہم ایک چھوٹی سی بریک کے بعد آتے ہیں اور پھر ہم انشاءاللہ اس کو یہیں سے جوڑیں گے۔ السلام علیکم، ویلکم بیک ناظرین۔ ہم اسلام اسپیشل میں بہت ہی خصوصی پروگرام کر رہے ہیں، ہمارے ساتھ محترمہ ڈاکٹر فرحت ہاشمی صاحبہ موجود ہیں اور ہم بہت ہی اہم گفتگو کر رہے ہیں۔ ہم بریک سے پہلے بات کر رہے تھے کہ فیملی میں کس طرح سے بانڈنگ رکھی جائے، کس طرح سے جڑے رہیں ہم اپنے رشتہ داروں سے، اپنے پیاروں سے، اور ہمیں جو ہے ڈاکٹر صاحبہ اس میں رہنمائی کر رہی تھیں۔ ڈاکٹر صاحبہ، ہم بریک سے پہلے بات کر رہے تھے کہ ہم کس طرح سے جو ہے معاف کریں، صبر کریں، برداشت کریں، آگے بڑھیں۔ اسی کو میں چاہوں گی کہ ہم جوڑیں۔ آپ بتا رہی تھیں کہ غصہ بھی ایک بہت بڑا ایلیمنٹ ہے جو کہ جو ہے ہمیں توڑ دیتا ہے، ہمیں ایک دوسرے سے دور کر دیتا ہے۔ غصہ ایک ابال کی طرح ہوتا ہے، یہ ایک آگ ہے، جیسے حدیث میں آتا ہے نا کہ غصہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، اور ہم سب جانتے کہ شیطان آگ سے بنا ہے۔ بے شک۔ تو یہ پورے کا پورا شیطان کا وار ہوتا ہے جس میں وہ انسان کی عقل پہ اٹیک کر دیتا ہے۔ لہٰذا غصے کی حالت میں ہم اپنی عقل استعمال نہیں کر سکتے، ہم ہمارے جذبات حاوی ہو جاتے ہیں، اور جب انسان کی عقل پیچھے چلی جائے اور صرف جذبات سے وہ کام لے تو اس میں پھر بہت سی خرابیاں بھی ہو جاتی ہیں۔ میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ اگر ایک ابلتی ہوئی ہانڈی سے آپ ایک دم ڈھکن اٹھا دیں گے تو کیا ہوگا؟ ہو سکتا ہے کچھ چھینٹے آپ پر پڑے، کچھ بھاپ آپ کے ہاتھوں کو جلا دے یا کچھ، تو پھر اس کا حل کیا ہے کہ اس کو فی الحال ڈھکے رہنے دیں، پہلے اس کی آنچ دھیمی کریں یا اس کا ابال کم ہونے دیں، پھر اس کے بعد اس کو، تو بہت خوبصورت مثال دی آپ نے۔ اسی طرح اگر آپ اوپن ایئر میں آگ جلا رہے ہیں تو چنگاریاں اڑ اڑ کے آپ کے اوپر پڑیں گی، تو آپ اپنے آپ کو تھوڑا ڈسٹینس پہ رکھیں۔ صحیح۔ تو غصے کی حالت میں سب سے اہم چیز یہ ہے کہ انسان خاموشی اختیار کرے، یعنی منہ بند کر لے۔ صحیح۔ کیونکہ اگر آپ خاموش ہو جاتے ہیں کچھ دیر کے لیے تو کہا یہ جاتا ہے کہ جذبات کے یہ ابال 11 منٹ تک ہوتا ہے، اس کے بعد لازماً اس کو نیچے آنا ہوتا ہے۔ اچھا، جی ہاں، 11۔ تو اگر وہ پہلے 11 منٹ آپ کسی بھی طرح یا تو
اس سچویشن کو اوائڈ کریں، وہاں سے اٹھ جائیں، یا پھر آپ اپنے پہلو کو بدل لیں، اپنی پوزیشن چینج کر لیں، پانی پی لیں، یعنی کہ بہتر یہ ہے کہ وہاں جی، سے آپ کھڑے ہیں تو بیٹھ جائیں، کھڑے ہو بیٹھے تو ہیں تو بیٹھ جائیں، لیٹ یعنی جائیں، بالکل، اپنے آپ کو وہاں بالکل، سے ہٹائیں، بالکل، جواب نہ دیں، کیونکہ آپ صحیح، دیکھیں کہ ویمن ابیوز کی بہت بات کی جاتی ہے، لیکن میں ہمیشہ خواتین جب میرے پاس آ کے ہی بات کرتی ہیں تو میں ان سے پوچھتی ہوں، جی، اچھا مجھے بتائیے کہ شروع کہاں سے ہوا تھا، پہلی بات کیا تھی، صحیح، پھر آپ نے کیا کہا، پھر دوسری طرف سے کیا ہوا، پھر آپ نے کیا کیا. تو بعض اوقات خواتین فزیکل تو نہیں ہوتی کہ کوئی مقابلہ کریں، لیکن زبان نہیں روکتی، زبان نہیں جس کے رکتی، نتیجے میں ہسبینڈ جو ہے وہ شدید غصے میں آئے چلے جاتے، یعنی وہ غصہ جو نیچے آ سکتا تھا اس کو ہم نے اور بھڑکایا، بھڑکایا، اور پھر اس کے نتیجے میں وائلنس اور بہت ساری چیزیں آ گئی. بالکل، میں یہ نہیں کہتی کہ وہ حق بجانب ہوتے ہیں اپنے اس غصے میں، یا لیکن حل یہی ہے کہ ایسے موقع پر خاموشی اختیار کی جائے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا جائے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ایسی چیزوں کو بہت زندگی میں اہمیت نہ دی جائے. میں اپنے لیے ہمیشہ یہ سوچتی ہوں کہ اگر مجھے کسی پر غصہ آیا ہے، یا مجھے کسی سے ناراضگی ہے، یا کسی بات نے مجھے ہرٹ کیا ہے، اور میں بالکل حق بجانب ہوں اور بالکل صحیح سمجھا میں نے، لیکن کتنی ہی دفعہ میں نے بھی تو یہ کام کیا ہوگا کسی کے ساتھ، بے شک، کیونکہ ہم کوئی فرشتے تو ہیں نہیں. بالکل، اور میں اپنے لیے کیا چاہتی ہوں کہ اگر مجھ سے ایسی غلطی اور حماقت ہو جائے کہ میں کسی کو ہرٹ کروں، تو دوسرا مجھے کیا کرے، معاف کر دے. بعض اوقات غصے میں ہم ایک بات کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد سوری کرنا شروع کر دیتے ہیں. صحیح، اچھا دوسرا شخص جو ہے وہ ہرٹ ہو چکا ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں ابھی مجھے ٹائم دو، میں بات نہیں کرنا چاہتا. صحیح، تو ہمیں ٹائم دینا چاہیے بالکل، ایسی چیزوں میں، بالکل، تھوڑا وقت دینا چاہیے، دوسرے کی اچھی جو حسن سلوک ہے اس کو یاد رکھنا چاہیے، صحیح، صحیح، احسان کو یاد رکھنا چاہیے. صحیح. اور بس وہ کبھی کبھی ہماری ایگو جو ہے ایگو، وہ آ جاتی ہے بیچ میں. آپ دیکھیں کہ ایگو تو پیورلی شیطان کی، جی، جی، شیطان کا راستہ ہے، کیونکہ شیطان کی بھی ایگو ہی جو تھی نا، جی، اس نے اس کو خراب کیا، اور بے اس نے کہا شک، انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں، میں کیوں بالکل، سجدہ کروں، میں کیوں جھکوں، میں کیوں اس کی بات مانوں. تو بعض بالکل، اوقات ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم کیوں سوری کریں، ہم کیوں آگے بڑھیں. صحیح، صحیح، بالکل. اچھا اس میں ایک اور ڈاکٹر صاحب ایک فیملی کو ہم لے کے بات کر رہے ہیں، تو ایک اور سینیریو ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم اپنی والدین کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، ان کا ظاہر ہے ان کے حقوق اللہ نے ہمیں بے شمار دیے ہیں، اور دوسری طرف ہم ایک میرڈ کپل ہیں، ہم میاں بیوی کا رشتہ ہے، اس میں اگر وہ شوہر کے والدین ہیں یا بیوی کے والدین ہیں، کہیں نہ کہیں دوسرے پارٹنر کو تھوڑا سا بیلنس رکھنا مشکل ہو جاتا ہے. اس صورت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کن کا حق پہلے بنتا ہے ایز اے میرڈ کپل، اور پھر ان کو کس طرح سے بیلنس رکھا جائے تاکہ ایک دوسرے کے اختلافات نہ ہو؟ ایسے تمام کیسز جو ہیں، چاہے والدین ہوں یا ایون بہن بھائی ہوں جی، یا دوست احباب ہوں، جی، ان سب کا ہماری زندگی میں کچھ نہ کچھ اثر ہوتا ہے، اور بالکل، اس کی وجہ سے غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں. صحیح، جس میں سے والدین ایک ظاہر ہے ان کے ساتھ وقت زیادہ گزرتا ہے، تو میں سمجھتی ہوں کہ ہر ایک کو اس کا حق دینا چاہیے. ہوں، والدین کا اپنا ایک مقام ہے، صحیح، ان کا ایک احترام ہے، ہوں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ سارا حق ہی انہیں کا ہے، ہوں، اور آپ کے شریک حیات کا کوئی حق ہی نہیں ہے، ہوں، ہوں، اور ایک کی خاطر آپ دوسرے کو اگنور کرتے رہیں. ہوں، آپ کو، اور دوسری چیز یہ کہ آپ کو پرائرٹائز کرنا چاہیے صحیح، کہ اس وقت کس کو میری ضرورت زیادہ ہے. ہوں، کیا والدین کو اس وقت ضرورت زیادہ ہے، یا اس وقت میرے اسپاؤس کو میری ضرورت زیادہ ہے. ہو سکتا ہے کہ والدین اپنے آپ کو مینج کر رہے ہوں، بعض اوقات یہ ہوتا ہے بزرگ ہونے کے باوجود اپنے کام کاج ہوں، کرتے ہیں، ہوں، اور ہمارے کلچر میں افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ جب کوئی ذرا سا بھی 60 سے اوپر ہو جاتا ہے، وہ کہتے ہیں آپ بیٹھ جائیں، کام نہیں کرنے دیں، جس کے صحیح، نتیجے میں کیا ہوتا ہے صحیح، کہ پھر سارا بوجھ دوسروں پہ پڑ جاتا ہے. جی، تو ایسی صورت میں ایک تو یہ کہ والدین کو پیرالائز نہیں کرنا چاہیے، ان صحیح، کو اپنی لائف انجوائے کرنے دینا چاہیے. بالکل،
ان کی ہمت، یعنی خدمت صرف یہ نہیں کہ آپ ان کو بٹھا دیں، خدمت میں یہ بھی ہے کہ آپ ان کو انکریج کریں کہ انکریج آپ ابھی بہت کچھ کر سکتے ہیں، صحیح آپ اپنی زندگی تجربات سے بہت کو والنٹیئر ورک کروائیں ان سے، بالکل، اور ان کی ویل بینگ کے لیے بھی یہ بہتر ہے ان کے کہ بالکل، وہ کیونکہ جس چلتے شخص کی پھرتے رہیں، اپنے آپ کو ایگزیکٹلی ایکٹیو رکھیں. جس شخص کی زندگی میں کوئی مقصد ہوتا ہے، صحیح جس شخص کی زندگی میں کوئی جینے کے لیے کوئی کاز ہوتا ہے، بالکل تو وہ کبھی بوڑھا نہیں ہوتا. صحیح اور ٹھیک ہے بازو کا جسم ساتھ نہیں دیتا اور مجبوریاں ہو جاتی ہیں، جی لیکن ان کو ساتھ جینے دینا چاہیے، بالکل موت کے بالکل انتظار میں لٹا نہیں دینا چاہیے. صحیح بات ہے. نہیں ان کو وہ الاؤنس ملنا چاہیے، بلکہ جی ہم جس سوسائٹی میں ہوتے ہیں یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے جو انگلش ہوتے ہیں لوگ وہ جی اتنے ایکٹیو ہوتے ہیں، وہ سب کچھ کام پتہ ہی نہیں چلتا، وہ 60 پلس ہے 70 پلس ہے، سارے کام خود کر رہے میں ہوتے ریسنٹلی ایک پوسٹ پڑھ رہی تھی تو اس ہیں. میں وہ ایسے ہی بزرگوں کے بارے میں بتایا گیا تھا کہ چرچ میں ان کی باہم دوستی ہوئی، جی اور پھر وہ ایک دوسرے کی اتنی کیئر کرتے ہیں کہ اگر کوئی چرچ میں حاضر نہ ہو تو پھر اس کے گھر جاتے ہیں، اگر بیمار ہو تو اس کا کھانا پکا کے دیتے ہیں، اس کی صفائی کر کے دیتے ہیں، اس کو پھر واپس لے کے آتے ہیں. صحیح صحیح تو ایسے ہی ہمیں ہمارے دین نے تو بتایا ہوا تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر کرو، جی یعنی جو صحیح بات ہے اس کے اوپر ایک دوسرے کو انکریج کرو، جی اور اگر اس کو کوئی مشکل پیش آ رہی ہے تو اس کو صبر کرنے میں بھی ہیلپ کرو. بالکل ہیلپ کرو. صبر اور والدین کی جیسے بھی آپ نے بتایا کہ خدمت ایک یہ بھی ہے کہ ان کو انکریج کرو، تو انکریج کرو انکریجمنٹ کی بہت ایگزیکٹلی. خاص طور پہ بلکہ مجھے لگتا ہے ان کی مینٹل ویل بینگ کے لیے بھی ذہنی سکون کے لیے بھی یہ ہے کہ ان کو انکریج کرتے رہیں کہ وہ کر کچھ سکتے نہ ہیں. کچھ ابھی کرتے رہیں. کچھ عرصے پہلے میرا ایک پیس واک میں جانا ہوا، وہاں پہ انٹرفیتھ کے لوگ تھے، تو میری ایک انٹریکشن ہوئی، ایک خاتون تھی اور میں کچھ میرے ساتھ کچھ بزرگ تھے تو ان کے لیے میں نے ڈرائیو کی، تو ایک خاتون تھی وہ واک کر کے آئیں، وہ کافی مائلس واک کر کے آئیں، تو مجھے پتا چلا کہ میری وہ والدہ سے بھی بڑی عمر کی ہے. تو میں آئی واز سو مطلب میں نے کہا میں تو اتنی انسپائر ہو گئی ہوں آپ سے ماشاء اللہ کہ ہم اتنی ایکٹیو اتنی ہیلدی. تو کہتی ہیں میں ایک دن بھی بیٹھتی نہیں ہوں، کیونکہ میں جس دن بیٹھ گئی تو میں بیٹھ پھر گئی. بیٹھ ہی گئے. تو اسی لیے یہ بہتر ہے کہ ان کو ہر وقت یہ انکریج ایکٹیو رکھا کریں جائے. کہ ان کو خود واک پہ لے جائیں جی تاکہ وہ انڈیپینڈنٹ ہو سکے. بالکل. اور دوسری بات یہ کہ والدین کی خاطر جی کبھی بھی شریک حیات کو اگنور نہ کریں. صحیح اس کو یہ احساس ہونا ہی نہیں چاہیے کہ وہ والدین کی وجہ سے اس کی زندگی میں غیر اہم ہے. کیونکہ بعض اوقات نادانی میں ہم ایسی باتیں کر جاتے ہیں صحیح اپنے والدین کا رتبہ بڑھانے کے لیے کہ وائف یا ہسبینڈ بھی یہ سمجھے کہ والدین بہت زیادہ حق رکھتے ہیں لہٰذا تم صبر کرو. نہیں، اسپاؤس کو بھی ایک طرف مدد کرنی چاہیے، دوسرا یہ کہ دوسری طرف اس کو بھی انکریج کرنے کی ضرورت ہے. بالکل. ہاں. کیونکہ جیسے بھی ڈاکٹر صاحب آپ نے بتایا ہے کہ والدین بچے آبزرو کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ جو والدین جو ہم اسپاؤس کی بات کر رہے ہیں وہ بھی تو ہمارے بچوں کے مطلب والدین ہیں نا، Exactly. تو وہ بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ میرے والد نے میری ماں کی کیا رسپیکٹ کی ہے یا میری ماں نے میرے والد کی کیا رسپیکٹ کی ہے. تو یہ بھی ظاہر ہے کہ میٹر کرتا ہے. کہ بالکل رول یہ ماڈل میٹر کی کرتا بات آئی تو پھر ہمیں اس کو بھی دیکھنا بالکل ہوگا کہ کس طرح سے لے ٹریٹ کے کر رہے چلنا ہے. ہیں. ڈاکٹر صاحبہ میں چاہوں گی کہ ایک سوال بہت ہماری کمیونٹی میں کافی ریز ہوتا ہے، اور آج کل جس طرح سے زندگی جس طرح سے دور گزر رہا ہے یہ سوال بہت اہم ہوتا جا رہا ہے کہ یوتھ کے چیلنجز بہت سارے ہیں. جب ہم بچوں کو ہم نے بڑا کر دیا اور گھر میں بڑا اچھا ہم نے ماحول بنا کے رکھا، دینی تعلیم پہ وہ چلتے رہے، لیکن جب وہ یونیورسٹی میں جا رہے ہیں یا باہر وہ دوسرے سوسائٹی میں انٹریکٹ ہوتے ہیں تو وہ تھوڑا سا ڈاؤٹ فل ہو جاتے ہیں، تھوڑا ڈاماڈول ہونا شروع ہو جاتے ہیں. پھر ان کو گھر آنے کے بعد وہ ایسا لگتا ہے کہ وہ بہت زیادہ کوئی آئسولیٹڈ ہو گئے، بہت سخت ماحول میں چلے گئے اور بہت ساری پابندیاں ایک دم سے آ گئی ہیں ان کو. تو اس کو کس طرح سے ہم کس طرح رہنمائی کریں؟ اب تو یہ ویسٹرن کیا ایسٹرن سوسائٹی میں ہر بچے جگہ پر. ایتھیزم کی طرف جا رہے ہیں اور جی جی. بہت خوفناک حالت ہے. اصل میں انسان نے مادی ترقی بہت کی، جی اور اس مادی ترقی کی وجہ سے انسان کو جو کمفرٹ ملا، انسان کو جو فائدے ملے، تو انسان کے اوپر وہ چیز حاوی ہو گئی. اس نے یہ سمجھا کہ شاید میری خوشی اور سکون کا راز اسی میں ہے کہ میں مادی طور پر بہت ترقی کروں، اچھا گھر ہو، اچھی گاڑی ہو، اچھا لائف سٹائل ہو، تو شاید یہ کامیابی کا راز ہے. اس لیے اس کی سوچ سے پھر دوسری چیزیں نکل گئیں، جبکہ انسان صرف اس کی جسم اور جان، ہڈیاں اور گوشت نہیں ہے، بلکہ وہ ایک انسان ہے، اس کی روح بھی ہے. اور جب تک اس کی روح اس کے اندر ہے
وہ جب تک انسان ہے وہ روح نکل جاتی ہے تو میت ہے، مردہ ہے۔ بالکل، بالکل، اب اگر جسم کی ضروریات ہیں، جسم مادہ ہے صحیح، تو مادی ضروریات اس کو چاہیے، صحیح، اس کو ہر اچھی چیز چاہیے، بالکل، کوئی حرج نہیں، جو آپ افورڈ کر سکتے ہیں لیجئے، ہوں، لیکن روح کی قیمت پر، ہوں، روح کو اگنور کر کے، روح کی ضروریات کو چھوڑ کے، ہوں، تو انسان کی دوسری طرف روحانی ضروریات بھی تھی۔ بے شک، مادہ پرستی نے روحانی ضروریات کو ایک طرف، بالکل ایک طرف کر دیا، جس کے ہوں، نتیجے میں بہت سی مشکلات آئیں، نہ ہوں، صرف یہ کہ ایتھیزم بلکہ مینٹل ہیلتھ کے بہت سارے ایشوز، بالکل، بے بالکل، سکونی کا دورہ، ہوں، لوگوں کے پاس سب کچھ ہے، اس کے باوجود وہ سوئسائڈ کر رہے ہیں، ہوں، لوگوں کے پاس سب کچھ ہے، اس کے باوجود وہ صحیح طور پر فنکشن نہیں کر رہے، ہوں، ان کی زندگی میں کوئی خوشی نہیں ہے۔ ہوں، تو روٹ کاز کیا ہے؟ روٹ کاز یہ کہ ہم نے اپنے رشتوں کو اگنور کر دیا، ہم نے اپنی ذات کے تقاضوں کو اگنور کر دیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں جسم دیا جو قرآن میں آتا ہے واللہ انبتکم من الارض نباتا، کہ اللہ نے تمہیں زمین سے اگایا جیسے پودے اگتے ہیں، یعنی تمہاری اوریجن جو ہے مٹی سے ہے تو مٹی سے ہے، زمین سے ہو تم، بے شک، لیکن ہمارے اندر جو روح ڈالی وہ آسمان سے، اوپر ہوں، سے۔ ہوں، جسم کی ضروریات زمین سے پوری ہوں گی، ہوں، لیکن روح کی ضروریات وحی اسی سے الہی سے اوپر پوری ہوگی، ہوں گی، بے شک، بے شک، قرآن و سنت سے پوری ہوں گی، ہوں، روحانی ترقی سے پوری ہوں گی، ہوں، تب ہم ایک بیلنس لائف گزار سکتے ہیں، ہوں، تب ہم ایک خوشحال لائف گزار سکتے ہیں۔ ہوں، لیکن عام طور پر لوگوں نے اس کو سمجھا نہیں، جس کے نتیجے میں جب روحانی طور پر وہ پیچھے رہ گئے، یا روحانی ترقی کا نہ والدین نے خیال کیا، کیونکہ وہ خود اپنی ماضی ترقی کی دوڑ میں تھے، بے شک، بالکل، اور اگر دین کو لیا بھی تو جس ایز اے ریچول، ظاہری کچھ چیزیں سکھا دی بچوں کو، ہوں، اچھا نماز پڑھ لو، چلو مسجد چلتے ہیں، چلو جمعہ ضروری ہے پڑھنا، روزے رکھنا ضروری ہے، چلے عمرے پہ چلتے ہیں، لیکن کیوں بھائی یہ سب کچھ کیوں، کرنا کیوں بالکل، ضروری ہے؟ صحیح، اس کیوں کا جواب ان بچوں کو نہیں ملا۔ صحیح، قرآن مجید کی بسم اللہ کی ختم قرآن کیا اور اس کو رکھ دیا، تلاوت آتی، حتیٰ کہ بعض بچوں کو حفظ بھی کرا دیا، ہوں، ایک آیت کا ترجمہ نہیں آتا۔ صحیح، یہ قرآن کتاب ہدایت ہے، نہ کہ کتاب تلاوت۔ بالکل، بالکل، تلاوت تو اس کے پہلا حصہ ہے، اسے کرنی ہے تلاوت، بالکل، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس سے روزمرہ زندگی میں ہدایت جو ہے وہ صحیح، بھی لینی ہے۔ صحیح، جب ہم نے بچوں کے اندر شعور بیدار نہیں کیا، ان کو ہوں، اللہ تعالیٰ کا تعارف نہیں کروایا، ہوں، ان کو یہ نہیں بتایا کہ ہم یہ دین کو اختیار کرنا ہمارے لیے کیوں ضروری ہے، صحیح، اور بچوں پہ صرف مسلط کیا گیا اسلام، ہوں، تو ظاہر ہے جب ان کو اپنی آزادی ملی ہوں، اور انہوں نے بہت سی اور چیزیں دیکھی، تو پھر وہی بات جو ہماری بھی پرائرٹی مادی ترقی تھی، ہوں، تو جس چیز میں انہیں وہ چیزیں آسان لگی ہوں، اور دنیا کی کچھ سیکریفائس کرنا پڑی، ہوں، ظاہر ہے روزہ رکھیں گے تو کچھ سیکریفائس کرنا پڑے، نماز کے لیے وقت نکالیں گے تو ہوں، کچھ اپنے ورکنگ آور میں بالکل، سیکریفائس صحیح، کریں، ڈفرینٹ چیزیں، جس کے نتیجے میں پھر آہستہ آہستہ دین کے بارے میں ڈاؤٹس پیدا ہونے شروع ہو گئے، پھر صحیح، اور نظریات آئے۔ تو اس کا حل یہی ہے کہ بچپن سے بچوں کو صرف یہ نہ کہا جائے کہ یہ کرو، بلکہ ساتھ ہی یہ بتایا جائے کہ کیوں کرو، کیوں کرو، اللہ کا ہم پر حق کیا ہے، صحیح، اور اس کے بارے میں بھی ہمیں خود علم حاصل کرنے کی ضرورت ہے، بالکل، کیونکہ والدین جب خود نہیں جانتے ہوتے تو بچوں کے سوالوں کے جواب بھی نہیں کیسے دے جواب سکتے۔ دیں؟ اچھا، جب بچے ظاہر بڑے ہو جاتے ہیں تو میرے خیال سے جیسے آپ نے بھی بتایا کہ مقصد حیات کا پتہ ہونا چاہیے، اس اچھا، کو ریفلیکٹ کرنا چاہیے، مطلب جو بچے اب پیرنٹس اس بات پہ روئیں کہ ہم دیر ہو گئی، اب ہوں، ہمارا بچہ بڑا ہو گیا، تو اب وہ جیسے ابھی آپ نے بتایا تھا کہ دعا کریں اور پھر اس کے بعد اس کو ریکنیکٹ کرنے کی کوشش کریں۔ بالکل، اصل میں اگر والدین اور بچوں کی بانڈنگ اسٹرانگ ہونا جی، تو پھر اس طرح کے مسائل جلدی حل ہو جاتے ہیں۔ صحیح، صحیح، جب ہمارے اور ان کے بیچ میں بہت ڈسٹینس آ جاتا ہے، وہ کچھ اور بالکل، ہی سوچنے لگتے ہیں، بالکل، تو اور ہم کچھ اور سوچ رہے ہوتے ہیں، اور جب ہمارا انٹریکشن ہوتا ہے اختلاف پر ہوتا ہے، ہوں۔ اختلاف کے ساتھ ہوتا ہے۔ اچھا، آج کل ایک اور بھی بہت بڑا مسئلہ ہے کہ ہم ڈیوائسز پہ چھوڑ دیتے ہیں اپنے بچوں کو، جی ہاں، اور وہ ڈیوائسز ہی بچوں کو وہ بلکہ پیرنٹس نے بڑا شارٹ کٹ نکالا ہے، بچہ کھا نہیں رہا ہے تو وہ اس کو مشغول کرو اور وہ کھلاتے دکھاؤ اور ٹوستے جاؤ، کھلا دو، تو وہ بچہ پھر آگے بڑھتا بڑھتے جو ہے وہ بہت آگے تک نکل جاتا ہے، بالکل۔ اور ظاہر ہے کہ جب ہم چھوڑ دیں ان کو سوشل میڈیا پہ تو پھر تو اللہ ہی حافظ ہے، پھر تو اللہ ہی جانتا ہے کہ کیا ہو سکتا ہے۔ تو اس میں اگر ابھی ایجوکیشن سسٹم میں بھی ڈیوائسز کا رکھنا کنٹرول بہت ضروری ہو گیا ہے، بچوں کے آن لائن خاص طور پہ جب کووڈ ہوا ہے اس کے بعد جو ہے وہ آن لائن چیزیں بہت ساری چلی گئی ہیں، تو اس میں ہم کس طرح سے رہنمائی کر سکتے ہیں والدین کی، یا بچوں کو ہم کس طرح سے ایک گائیڈ لائن دے سکتے ہیں؟ اصل میں آغاز تو ہونا چاہیے بنیاد سے، شروع سے۔ آ، اگر ہم بچوں کی اصلاح یا تربیت چاہتے ہیں تو اندر اللہ کا تقوی ڈالنا چاہیے کہ اللہ سب سے بڑا ہے، صحیح،
اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے نام اور اللہ تعالیٰ کی صفات کا علم بڑا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ دیکھ رہا ہے ہمیں، اللہ تعالیٰ ہمیں سنتا ہے، ہماری باتیں سنتا، ہم جو کچھ بھی کرتے، ہم کہیں تنہائی میں بھی ہوتے ہیں تو وہ ہمیں دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اپنا ڈر ڈالنے کے بجائے، لوگوں کا ڈر ڈالنے کے بجائے اللہ کا ڈر، کہ بے دیکھو یہ شک۔ تمہارے ہاتھ میں ایک ڈیوائس ہے، اس کو اللہ سے ڈرتے ہوئے استعمال کرنا، یہ مفید بھی بہت ہے، صحیح، لیکن یہ تمہاری آخرت کو بھی برباد کر سکتا ہے بے اور شک۔ تمہاری دنیا کے کیریئر کو بھی۔ آپ دیکھیں کہ یہ ایڈکشن کی طرح ہے، صحیح، کچھ بالکل۔ بچوں کے اندر جب اس کی ایڈکشن آتی ہے تو وہ کہیں کے بھی نہیں رہتے، نہ دین کے نہ دنیا کے، ایسا ہی ہے، ڈگریز لے لیتے ہیں، جاب نہیں کرنا چاہتے، کام نہیں کرنا چاہتے، صحیح، بہت کچھ اللہ نے ان کو دیکھا، لیکن کیونکہ اس کی ایڈکشن سارا ایڈکشن میں، دن اسی بالکل، کو بالکل، دیکھتے رہنا ہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ اگر بچے چھوٹے ہیں تو اس میں تو ڈسپلن کیا بھی جا سکتا جی، ہے۔ ایک طرف آپ ان کی تعلیم و تربیت کا کام کر رہے ہیں اور دوسری طرف آپ ان کو بتا رہے ہیں کہ دیکھیں ہمارے یہ آورز اتنی دیر کے لیے کام کریں گے ہم اس ڈیوائسز پہ، پھر اس کے بعد ان کو ایک طرف رکھیں گے۔ یہ جی، کسی میں اسکالر کو سن رہی تھی تو انہوں نے بڑی اچھی تجویز دی کہ گھر میں ایک ڈیوائسز باسکٹ رکھیں، جی، اور گھر والے جب آپس میں بیٹھیں تو جی، سب کے سب والنٹریلی اپنا جا کے موبائل یا ڈیوائس وہاں اس میں پارک کریں اور اس سے فری ہو کر پھر آپس میں ایک دوسرے سے انٹریکٹ کریں، صحیح، کیونکہ کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے گھر میں لوگ کٹھے بیٹھے ہوتے ہیں، ہر ایک اپنے ڈیوائس پہ بیٹھا ہوا ہے، بالکل، یہ بالکل، بھی ایک ایک بہت ڈائننگ ٹیبل پہ اینٹی سب اپنے سوشل، اپنے ڈیوائسز بالکل۔ میں ہوتے ہیں، بالکل، تو جن لوگوں کو جانتے نہیں ان سے دوستی، اور جو قریب رہتے ہیں ان کے بارے میں ان کے حقوق کا خیال نہیں ہے۔ بالکل، تو بہرحال میں سمجھتی ہوں کہ کسی بھی مسئلے کا حل جو ہے نا وہ صرف اوپر سے کسی درخت کی شاخیں کاٹ دینے سے، اس کے جلے ہوئے پتے ہٹا دینے سے وہ درخت ہرا بھرا نہیں ہوگا، بلکہ اس کی روٹس پہ کام کرنا پڑے گا۔ اگر اس کے اندر کوئی بیماری ہے تو روٹس میں جب تک اللہ کا ڈر اور آخرت کی فکر نہ آئے تو اس وقت تک کوئی چیز بھی ٹھیک نہیں ہو سکتی۔ بے شک، بہت بہت اہم آپ نے یہ ٹپ دیے ہمیں جو ہم بھول جاتے ہیں ناظرین کے، ہمیں کس طرح سے اپنے آپ کو بار بار ٹٹولتے رہنا ہے، ہم نے اپنے آپ کو بار بار جو ہے نا دیکھتے رہنا ہے اندر سے کہ ہم کہاں پہ اللہ سے کہیں ڈسکنیکٹ تو نہیں ہو گئے۔ اس پہ بھی میں بس اب پروگرام ہمارا ختم ہونے کی طرف جا رہا ہے، میں چاہوں گی کہ اگر آپ ہمیں یہ بتائیے کہ ہم اللہ سے کس طرح سے جڑے رہیں، جی، ہم یہ بڑا بالکل اہم ہے کہ فوراً ڈسکنیکٹ ہو یہ جاتے ہیں۔ کہنا بھی کافی نہیں ہوگا بچوں سے اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، جی، جی، کیسے کیوں ڈرو؟ ہاں؟ صحیح، اور پھر یہ کوئی ڈر آئے گا کیسے جب اللہ کی عظمت اور اللہ کی قدر آئے گی؟ وہ کہاں سے آئے گی؟ دو چیزیں بڑی اہم ہیں، جی، ایک تو یہ کہ بچے کو نیچر سے کنیکٹ کریں، ایک ایک چیز دکھائیں۔ اب جیسے پودے ہی ہیں تو ایک ایک پتا اٹھا کے دکھائیں، اچھا تم بنا سکتے ہو، کسی فیکٹری میں بن سکتا ہے، ایسا ہو سکتا ہے، کون ہے اللہ کے مقابلے؟ توحید سکھائیں ہوں، کہ کائنات کو پیدا کرنے والا بھی وہ ہے، ہوں، اور یہ سب اسی کے حکم کتابیں ہیں، ہوں، اور کتنی پرسکون زندگی بسر کر رہے ہیں، یہ درخت ہو، آسمان ہو، باقی چیزیں ہوں، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کو حکم مان رہے ہیں۔ صحیح، ہماری زندگیوں میں سکون جبھی آئے گا، دنیا میں بھی اور آگے بھی، جو اصل ہماری زندگی ہے، جب ہم اللہ تعالیٰ کے تابعدار ہوں گے، فرما بردار ہوں گے۔ اور کون ہے اللہ؟ اس کے بارے میں ان کو اس کی تخلیق کی نشانیوں کے ذریعے، اور اب تو آپ دیکھیں ایسی ایسی چیزیں سامنے آ رہی ہیں۔ ابھی ریسنٹلی میں دیکھ رہی تھی ایک ویب سائٹ میں کہ سمندر میں ایک اور جانور وہ ڈسکور ہوا ہے جو ویل مچھلی سے بھی بڑا ہے، سبحان اللہ، اور ایک 11 منزلہ پلازا جو ہے اس کے برابر اس کی لمبائی ہے، اور اس کے اندر کئی قسم کے فنکشن الگ الگ مخلوق آ کے کر رہی ہے، وہ خود نہیں کر رہا۔ کیا بات، بہت کچھ کیا تھا اس میں، سبحان اللہ، اللہ کی جی دیکھیے اللہ کی کیا تخلیق۔ تخلیق اور یہ ایک نہیں، آپ دیکھیں کہ نیشنل جیوگرافک کو آپ دیکھیں، اور پہلے تو BBC پہ وہ آتی تھی نیشنل جیوگرافک، جی، بڑے شوق سے میں دیکھتی تھی، اس وقت میں جی، یہی ہوتی تھی، جی، بہت پرانی بات ہے، وہ ویڈیوز پر وہ چیزیں اویلیبل بھی ہوتی تھی۔ جی، ایک اینیمل پلانٹ ہوتا تھا، اگر آپ کو یاد ہو، ایک جی، چینل ہوتا تھا اینیمل جی، پلانٹ، میں اپنے بچوں کو وہ لگا کے دیا کرتی تھی کہ کس طرح ہاتھی کا بچہ کیسے فنکشن کرتا ہے، ان سارے ان کے بچپن سے لے کے پوری ان زندگی کی عادات، جی، تو وہ بہت ہی، تو پھر میں ان سے ہمیشہ کہتی تھی کہ اچھا بتاؤ کہ یہ کیا کس نے سب کچھ، کیا بات، ہاں؟ کیا بات، تو پھر وہ سوچتے تھے کہ جی، اچھا مجھے بتاؤ کسی انسان کا نام بتاؤ، کسی جن کا بتاؤ، کسی فرشتے کا بتاؤ، کسی اور مخلوق کا بتاؤ۔ کیا بات، نہیں، کسی نے نہیں کیا، یہ اللہ نے کیا، جس نے اپنی اس کتاب میں ہمیں بتایا ہے، جس میں 1400 سال سے کوئی تبدیلی نہیں ہوئی، سبحان اللہ، لہٰذا سبحان ہمیں اللہ، قرآن پڑھنا ہے۔ سبحان پھر اللہ، قرآن کی ٹرانسلیشن کے ساتھ آپس میں گھر کے اندر ان کو کنیکٹ کریں،
اللہ کی کتاب کے ساتھ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ساتھ، سبحان اللہ، تو پھر ان پہ زندگی کا مقصد واضح ہو جائے گا، ان کو پھر اپنا رستہ نظر آنے لگے گا۔ راستہ بالکل۔ لیکن اور اس میں وقت لگے گا، محنت ہوگی، جلدی نتیجہ نہیں یہ آتا۔ تو ہم بھی کبھی ہاں ڈاماڈول ہو جاتے ہیں، جی ہمیں ہاں خود بھی اپنے آپ کے اوپر تزکیہ کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں بھی اللہ سے دوبارہ اپنے آپ کو جوڑنے کی ضرورت ہے۔ بالکل ہمیں غم آ جائے تو ہم گھبرا جاتے ہیں، ہم ڈر جاتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ یہ کیوں ہو گیا، کمپلین کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن اگین آپ کی والی بات اگر ہم غور کریں تو ہم بجائے غم پہ ہم خوشی کی طرف دیکھیں کہ اللہ نے بالکل ہمیں کتنی نعمتوں سے نوازا ہوا ہے۔ بالکل اگر تھوڑی سی صحت خراب ہو جائے، کمر میں درد ہو رہا ہے، بخار ہو گیا ہے، پھر پتہ چلتا ہے کہ اوف سبحان اللہ، اللہ نے جو یہ صحت دی ہے یہ واقعی ہزار نعمتوں سے بڑی نعمت بالکل ہے۔ تو اس طرح ہر طرح کی جو اللہ نے نعمتوں سے ہمیں نوازا ہوا ہے تو وہ ان بے سب کا شک ذکر کرتے رہنا چاہیے ذکر کرتے کھانے کی ٹیبل پہ۔ اس کو بہت نیچرل انداز میں جی بچوں کو کے ساتھ بات چیت کرنی چاہیے، ان کو یہ نہیں کہ ہم کوئی لیکچر دینے بیٹھ جائیں، جی ان سے اگلوائیں اور ان سے پوچھیں، وہ ریفلیکٹ کریں، وہ غور بالکل و فکر کریں، وہ اگر ہمیں بتائیں جی کہ آج میں نے یہ نئی چیز ڈسکور کی ہے صحیح بات اور اس میں مجھے اللہ کی قدرت نظر آئی ہے۔ بالکل اور دوسری طرف یہ کہ قرآن نور ہے، سبحان اللہ وہ جب دلوں پہ پڑتا ہے اس کا نور تو اندھیرے چھٹتے ہیں اور چیزوں کی اصل حقیقت نظر آنے لگتی کیا ہے۔ بات سبحان تو اللہ جب تک قرآن کی روشنی نہیں اندر جاتی نا، تو چیز دنیا کی جو ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ اس کا اصل مقام اور جگہ ہمیں سمجھ نہیں آتی بے شک کہ بے کون شک کس چیز کو کہاں رکھنا ہے، اور بالکل یہی سے ظلم اپنے اوپر شروع ہو جاتا ہے۔ بالکل اچھا بچوں میں ایک اور چیز بھی بڑی عام دکھتی ہے بلکہ ہم لوگوں میں کہ ہم اپنی کامیابی کو اور خوشی اور غم دونوں کو جو ہے نا وہ بھول جاتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اب جیسے آپ نے یہ بتایا کہ اللہ کی طرف سے ہی کامیابی ہے، جو بچوں کو شروع سے بتا دیا جائے کہ ماشاءاللہ سبحان اللہ تم نے اگر حفظ کمپلیٹ کر لیا ہے یا تم نے یہ پوزیشن لے لی ہے تو اللہ نے تمہیں دی ہے، تاکہ وہ بچہ ریڈی ہو جائے، کل کو نہ بالکل ہو سکے اس سے، بالکل تو یہ اسے پتا ہو کہ اللہ کی طرف سے ہے اور اس میں بھی اللہ کا ہی فیصلہ ہے اور بالکل بہترین فیصلہ آپ ہے۔ نے کہا ہم چیز کی طرف توجہ دلائی ہے، یہ ایمانیات سے تعلق رکھتا ہے، جس میں اللہ، یوم آخرت، فرشتوں، پیغمبروں، کتابوں پر ایمان کے ساتھ تقدیر پر ایمان، بے یہ شک بڑا اہم ہے۔ سبحان اللہ جس شخص کو تقدیر کی بات سمجھ میں آ جاتی ہے اس کے لیے بڑا بہت ہی فائدہ مند ہو جاتا ہے کہ وہ پھر دنیا میں آنے والے حادثات، نقصانات، تکلیفیں اور پریشانیاں، ان چیزوں کی وجہ جان لیتا ہے اور اس میں بھی کوئی نہ کوئی خیر کا پہلو تلاش کر لیتا ہے، جی جس کی وجہ سے پھر ایمان ڈاواڈول نہیں ہوتا۔ ورنہ صحیح بہت سے لوگ کہ وہ فلان جگہ پہ بچے کیوں مر رہے ہیں، اگر اللہ ہے تو بچوں کو کیوں نہیں بچاتا، تو وہ اس طرح کے سوال کرنے لگتے ہیں، حالانکہ ہر چیز اللہ کے علم میں ہے۔ بے شک اور پھر یہ کہ یہ دنیا کی زندگی ہمیشہ کی نہیں ہے، بالکل یہاں کی خوشیاں اور کامیابیاں بھی ہمیشہ کی نہیں ہے، بے یہ شک تو سب ایک امتحان ہے۔ بالکل اصل کامیابی تو آخرت ہے، سبحان اور اللہ اگر دنیا میں کسی پر کوئی ظلم ہو بھی کیا تو اس کو ملے گا کیا واپس، بالکل کمپنسیشن کیسے ہوگی، صحیح کیونکہ اللہ سے بڑھ کے کوئی عدل کرنے والا بھی نہیں بے شک اور قدردان بھی کوئی نہیں، صحیح ایک بات نیکی ہے کی 10 گنا اجر دیتا ہے۔ سبحان اللہ آپ سے تو ڈاکٹر صاحبہ دل چاہ رہا ہے بات ہم کرتے رہیں اور ہمارے ناظرین میری طرح آپ سے اس پروگرامز کے وسیلے سے جو ہے ہم مستفید ہوتے رہیں۔ ناظرین بس پروگرام کا وقت ختم ہو چکا ہے، ہم اجازت چاہیں گے، بہت ساری دعائیں آپ کے لیے ڈاکٹر صاحب، آپ نے بڑی خدمات سر انجام دی ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی ساری کوششوں کو قبول فرمائے اور ہم سب کو جس نے آپ سے سیکھا ہے ہمیں عمل کرنے کی بھی توفیق دے اور اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔ جزاک اللہ خیر، بہت شکریہ، آپ کا بہت السلام شکریہ، علیکم ورحمۃ بہت اللہ شکریہ، وبرکاتہ۔ بارک اللہ فیکم، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔